Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, क़ज़ाए उम्री का तरीका यानी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ने का इंतहाई आसान तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो इंतहाई अहम है उन लोगों के लिए जिनकी साबका ज़िंदगी में उनकी बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं और वो जानना चाहते हैं कि अब वो जो क़ज़ा नमाज़ें हो चुकी हैं उनको किस तरह अदा करें, उसका तरीका क्या है। तो ये वीडियो इंतहाई अहम है उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क़ज़ा नमाज की नीयत करने का क्या तरीका है। दूसरे नंबर पर बताऊंगा क़ज़ा नमाज किस वक्त पढ़ना जायज़ है और किस वक्त क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से नावाकिफ़ हैं और बार बार ये मसाइल पूछे भी जा रहे हैं कि जी हमें बताया जाए क़ज़ा नमाज किस वक्त पढ़ सकते हैं, किस वक्त नहीं पढ़ सकते। तो ये भी इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि क़ज़ा नमाज़ें एक दिन में कितनी पढ़ सकते हैं। इसी तरह चौथे नंबर पर कौन सी नमाज़ें क़ज़ा पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी होती। पाँचवें नंबर पर क़ज़ा नमाज में क्या कुछ पढ़ना होता है, ठीक है जी। और छठे नंबर पर क़ज़ा नमाज़ों में जो तख़फ़ीफ़ फ़ुक़हा किराम ने और उलमा किराम ने बयान फरमाई है, जो रियायत यानी जो आसानी जिस बंदे के ज़िम्मे बहुत सारी क़ज़ा नमाज़ें हों उसके लिए उलमा किराम ने फ़ुक़हा किराम ने एक तख़फ़ीफ़ बयान फरमाई है, एक आसानी उनके लिए बयान फरमाई है। वो भी इंशाअल्लाह बताऊंगा, आप सुनेंगे तो आपके जिन लोगों के ज़िम्मा बहुत ज़्यादा नमाज़ें हैं क़ज़ा अदा करने वाली, पढ़ने वाली, तो उनके लिए बहुत सारी आसानी होगी, वो आसानी के साथ अपनी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ सकेंगे। इसी तरह एक सवाल पूछा जाता है कि क्या एक नमाज के वक्त में दूसरी नमाज वो पढ़ सकते हैं, यानी मिसाल के तौर पर फ़जर की नमाज के वक्त में ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ सकते हैं या ज़ोहर की नमाज के वक्त में फ़जर की क़ज़ा पढ़ सकते हैं या नहीं, ये भी इंशाल्लाह बताऊंगा। और फिर आगे एक इंतहाई अहम मसला कि रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा में वो क़ज़ाए उम्री के 4 नफ़ल जो पढ़े जाते हैं वो भी इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा, उसकी हकीकत क्या है, उस हवाले से मैं मुकम्मल आपको तफसील से आगाह करूंगा। तो ये वीडियो इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में यूँ समझ लें कि ये वीडियो जो बंदा भी देख लेगा तो क़ज़ाए उम्री के हवाले से, क़ज़ा नमाज़ें अदा करने के हवाले से, उनका तरीका जानने के हवाले से कोई भी सवाल इंशाअल्लाह उस बंदे के जहन में नहीं रहेगा, जो बंदा भी ये वीडियो पूरी देख लेगा। तो चलें जी, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने आपको तफसील के साथ ये मसाइल समझाने हैं और आपका ये मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क़ज़ा नमाज को अदा करने की जो नीयत है वो क्या है, उसका तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले ये बात जान लें कि जानबूझकर नमाज क़ज़ा करना, नमाज को में सुस्ती करना, छोड़ना जानबूझकर, एक तो है ना वो आप सोए हुए थे, आँख नहीं खुली तो आपकी नमाज रह गई, या नमाज का टाइम था आपके जहन में नहीं रहा और नमाज क़ज़ा हो गई, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन जो लोग जानबूझकर नमाज क़ज़ा करते हैं, याद रखें उन लोगों के हवाले से अहादीस में बहुत सख्त वईदें बयान फरमाई गई हैं। बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात देखा कि एक शख्स को लेटाया गया है और फरिश्ते उसके सर को एक पत्थर के साथ पै दर पे कुचल रहे हैं, यानी पत्थर मारते हैं उसके सर पर तो उसका सर जो है वो रेज़ा रेज़ा हो जाता है, रेज़ा रेज़ा हो जाता है, और फिर उसका सर ठीक हो जाता है, फिर उसके सर को कुचला जाता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से पूछा, दरियाफ़्त किया कि कौन शख्स है जिसे इतनी सख्त सज़ा दी जा रही है। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये वो शख्स है जो फ़र्ज़ नमाज़ों के वक्त सोने का आदी था, जो फ़र्ज़ नमाज़ों के वक्त जिसका सर भारी रहता था। तो जो लोग जानबूझकर नमाज़ें क़ज़ा करते, बल्कि एक हदीस में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जानबूझकर एक नमाज क़ज़ा करता है, जानबूझकर, तो उसका नाम जहन्नम के दरवाज़े पर लिख दिया जाता है। तो याद रखें, जिन लोगों के क़ज़ा नमाज़ें ज़िम्मा हैं वो पहली फ़ुर्सत में कोशिश करें क़ज़ा नमाज़ों को वो पढ़ें, अदा करें। याद रखें क़ज़ा नमाज़ों की तौबा सिर्फ़ यही नहीं है कि मैं आगे से नमाज क़ज़ा नहीं करूँगा और बस मेरी तौबा, नहीं। इसकी सही तौबा ये है कि पहले क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें और साथ तौबा करें कि या अल्लाह मैं इन्हें वक्त पर अदा नहीं कर सका, तो अब ये मैं बेवक़्त पढ़ रहा हूँ लेकिन क़ज़ा कर रहा हूँ, या अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा, ठीक है। तो ये है इसकी असल तौबा, और अल्लाह ताला से पक्की सच्ची तौबा करके आगे से आइंदा जानबूझकर कभी भी क़ज़ा नमाज न करें, ठीक है जी। अब आइए जानते हैं कि क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम इसकी नीयत कैसे करेंगे, तो इस हवाले से याद रखें
جن احباب کے ذمہ بہت ساری قضا نمازیں ہیں، یعنی ان کی سابقہ زندگی میں بہت ساری نمازیں ان کی قضا ہو چکی ہیں، اب ان کو معلوم بھی نہیں کہ کتنی قضا ہوئی ہیں اور کب ہوئی ہیں، تو وہ اس طرح نیت کریں گے. دھیان سے توجہ سے سماعت کیجیے گا. وہ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کی. اور یہ نیت ہر ایک قضا نماز کے لیے اسی طرح کریں گے. یعنی آپ جو بھی قضا نماز پڑھنے لگے ہیں تو اس میں نیت اسی طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کی، ظہر کی نماز کی، عصر کی نماز کی. یعنی ترتیب کے ساتھ آپ جو بھی نماز قضا کرنا چاہتے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب عشاء کی، عشاء کے وطروں کی، تو آپ صرف اس نماز کا نام چینج کریں گے اور ساتھ یہ کہیں گے کہ میں نے نیت کی سب سے پہلے قضا ہونے والی فلاں نماز کی. منہ طرف کعبہ شریف واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. زبان سے کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اگر کہہ لیں گے ٹھیک ہے، نہ کہیں گے پھر بھی نماز ہو جائے گی. اگر دل میں ارادہ ہوا، دل میں ارادہ ہونا یہ ضروری ہے. دل میں ارادہ ہوا تو نیت یہی کافی ہے. دوسرے نمبر پر کہ قضا نماز کون سے وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور کون سے وقت میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں. تو اس حوالے سے یاد رکھیں 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں آپ قضا نماز ہو یا ادا نماز ہو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے. وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے طلوع آفتاب کا وقت، یعنی جب صبح سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد جو 15 یا 20 منٹ ہوتے ہیں، ان 15 یا 20 منٹوں میں آپ نہ ہی کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ادا نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پر ظہوہ کبریٰ، یعنی دن کے وقت جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے یہ بھی تقریباً 15 منٹ ٹائم ہوتا ہے، اس میں بھی آپ کوئی قضا نماز یا ادا نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی. تیسرے نمبر پر ہے غروب آفتاب کا وقت، یعنی جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے یہ 15 یا 20 منٹ ہوتے ہیں، تو ان 15 یا 20 منٹوں میں آپ کوئی بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ ادا پڑھ سکتے ہیں، ماں سوائے اس دن کی عصر کی نماز اگر رہ گئی ہو تو وہ آپ اس وقت میں جو 15-20 منٹ ہوتے ہیں اس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جان بوجھ کر اتنی تاخیر نماز میں نہیں کرنی چاہیے. فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے. لیکن اس دن کی ہی اگر عصر کی نماز ہو تو وہ ان 15-20 منٹوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی قضا نماز اس ٹائم میں ادا نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، ان 3 اوقات کے علاوہ آپ کوئی بھی نماز جو آپ کی قضا ہو چکی ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو اس حوالے سے یاد رکھیں فجر کی نماز سے پہلے بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. تو بالکل آپ عصر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیں عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک دن میں کتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یاد رکھیں ایک دن میں آپ جتنی چاہیں مرضی قضا نمازیں پڑھ لیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، 200 پڑھیں، آپ جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایک وقت کی قضا نماز دوسری نماز کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں. یعنی یہ پوچھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو کیا وہ ظہر کی نماز کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، یا ظہر کی قضا ہو گئی ہے تو وہ عصر یا مغرب یا عشاء کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں. تو یاد رکھیں بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ فجر کی نماز عشاء کی نماز کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں جو قضا ہو چکی ہے. اسی طرح عشاء کی نماز آپ فجر کی نماز کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑی غلطی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو وہ پھر فجر کے ہی ٹائم میں پڑھنی چاہیے بعد میں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے اسے ظہر کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی قضا ہو گئی ہے تو اسے فجر کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی نماز کسی دوسری نماز کے ٹائم میں جو قضا ہو چکی ہے اسے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سی نمازیں قضا کرنی ہوتی ہیں اور کون سی نمازیں نہیں. تو یاد رکھیں قضا صرف فرض اور واجب، جو نمازوں میں فرض اور واجب رکعتیں ہیں ان کی کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو سنت اور نفل جو رکعتیں ہیں ان کی وہ قضا نہیں کرنی ہوتی. مثال کے طور پر کسی شخص کے ذمہ ایک دن کی 5 نمازیں ہیں، اس کی قضا ہو چکی ہیں، تو اب وہ کیا کرے گا؟ فجر کی 2 جو رکعتیں ہیں فرض
اس کو پڑھے گا۔ اسی طرح ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں فرض، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں اور 3 وتر واجب ہیں۔ تو یہ جو فرض اور واجب رکعتیں ہیں نا، ان کو وہ ان کی قضا کرے گا۔ اس کے علاوہ جو سنت نماز ہے اور جو نوافل ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں جس طرح ہم دوسری نمازیں پڑھتے ہیں نا، بالکل اسی طرح ان کو بھی پڑھنا ہے، بالکل اسی طرح۔ صرف اور صرف نیت کا فرق ہے کہ جو آپ ادا نماز کرنے لگے ہیں تو اس میں آپ ادا کی نیت کریں گے، اور جو آپ کی قضا نمازیں ہیں اس میں آپ جب پڑھنے لگیں گے تو آپ قضا کی نیت کریں گے، جس طرح میں نے آپ کو وہ طریقہ بتایا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اس میں ایک تخفیف ہے، ایک آسانی ہے ان لوگوں کے لیے جس شخص کے ذمہ بہت زیادہ نمازیں ہوں، 5 سال 10 سال کی نمازیں ہوں جس کے ذمہ، تو اب اس کے لیے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے ایک رعایت، ایک تخفیف بیان کی ہے۔ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی وہ اپنی نمازیں جو ہے وہ جو اس کی قضا ہو چکی ہیں ان کو وہ ادا کر سکتا ہے۔ وہ تخفیف کون سی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے نمبر پر ہے جو 4 رکعت والی نمازیں نا، مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہوتی ہیں، عصر کی 4 ہوتی ہیں اور عشاء کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح مغرب کے 3 فرض جو ہیں، وتر کی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، وتر الگ ہیں۔ تو جو یہ 4 رکعتیں فرض ہیں اور 3 فرض ہیں مغرب کی، ان میں علماء کرام، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ نے پہلی 2 رکعتیں تو اسی طرح ادا کرنی ہے جس طرح آپ وہ ادا نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو اگلی 2 رکعتیں ہیں نا 4 رکعت والی نماز میں، یا 3 فرض جو ہیں اس میں، آخری جو رکعت ہے اس میں آپ سورہ فاتحہ کی جگہ آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ یعنی آپ نے پہلی 2 رکعتیں تو صحیح طرح پڑھی، پوری سورہ فاتحہ بھی پڑھی، 7 سورت میں ملائی، لیکن جو تیسری رکعت ہے اس میں آپ سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں، اور کہہ کر آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح آپ یہ 2 رکعتیں ادا کر سکتے ہیں۔ ایک تخفیف یہ ہے۔ دوسری تخفیف یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اسی طرح سجدے میں جائیں تو 3 مرتبہ کم از کم پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے نا، دونوں سجدوں میں۔ تو اس کی جگہ آپ صرف 1 مرتبہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ لیں، یعنی رکوع میں گئے اور 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سجدے میں آپ اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ ہی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر آپ ایک سجدہ کریں، پھر دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیسری تخفیف جو قعدہ اخیرہ ہے نا، یعنی جب 4 رکعتوں کی نماز ہوتی ہے تو 2 رکعتوں کے بعد بھی بیٹھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قعدہ اولیٰ، اور جو 4 رکعتوں کی نماز ہوتی ہے اس کی آخری رکعت میں جب اتحیات پر بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ تو جو قعدہ اخیرہ ہے، جو آخری قعدہ ہوتا ہے، اس میں آپ تشہد کے بعد، یعنی تشہد پڑھ کے ہم پڑھتے ہیں نا عبدہ و رسول تک پڑھ کے، تو آپ آگے جو درود شریف ہے اور دعائے معصورہ جو ہے رب اجعلنی، یہ جو دعا ہے اور درود ابراہیمی جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ صرف اتنا درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے نا، یہاں تک آپ پڑھ لیں۔ اور چوتھی تخفیف وہ ہے وطروں میں، یعنی وطر کی نماز میں جب آپ دعائے قنوت پر پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی تیسری رکعت میں جب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دعائے قنوت کی جگہ یہ تخفیف کر سکتے ہیں۔ یہ رعایت فقہاء کرام نے، علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ آپ یہ پڑھ لیا کریں اللہم اغفر لی، یعنی پوری دعائے قنوت پڑھنے کی بجائے آپ صرف اتنا پڑھ لیں اللہم اغفر لی یا ربنا اغفر لی، اتنا پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں، 2 سجدے کریں اور آپ کی وہ نماز وتر بھی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ جو 4 رکعتوں والی نماز ہے اور مغرب کی جو 3 رکعتیں ہیں اس کی تیسری رکعت میں یہ تخفیف جو سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں نے بتائی ہے اور دیگر جو تخافیف میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے کتنے سالوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، 20-25 سال اس کی زندگی کے گزر گئے، تو پھر بعد میں اسے خیال آیا کہ یار مجھے تو نمازیں پڑھنی چاہیے، یہ تو فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی ہیں، اور وہ توبہ کرتا ہے اور ساتھ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میری جو سابقہ زندگی میں نمازیں قضا ہو چکی ہیں میں نے ان کو بھی ادا کرنا ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ تو اس حوالے سے ایسا شخص پہلے تو دیکھے گا کہ اسے وہ سن یاد ہے جس سن میں وہ بالغ ہوا تھا، یعنی سن بلوغت اگر اسے یاد ہے تو اس سن سے لے کر وہ شمار کرے اور جتنی نمازیں بنتی ہیں ان کو وہ ادا کرے۔ اور ایک شخص ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ میری سن بلوغت کیا ہے، میں کب بالغ ہوا تھا، تو اس کے لیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو ہے اگر وہ مرد ہے تو وہ 12 سال سے
اور اگر عورت ہے تو وہ 9 سال سے حساب لگائے، جتنی بھی اس حساب سے اس کی نمازیں بنتی ہے تو ان کو اکاؤنٹ کرے اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا۔ آخری سوال جو بہت سارے لوگ اکثر ماہ رمضان مبارک میں پوچھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے، جمعۃ الوداع، اس میں جو قضائے عمری کے 4 نفل پڑھے جاتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ کیسے پڑھیں گے جس کے ساتھ ہماری سابقہ ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں، معاف ہو جائیں، تو اس کا طریقہ بتائیں۔ بہت سارے دوستوں نے اس ماہ رمضان مبارک میں مجھ سے سوال کیا تھا، تو میں نے جواب دیا کہ بھائی یاد رکھیں، آج سے کوئی بھی نفل موجود نہیں ہے، ہاں، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ کسی صحابی رسول نے بتایا، نہ قرآن کی کسی آیت میں ہے، یہ محض من گھڑت اور لوگوں کی خود ساختہ ہی ایسی کوئی بات ہے۔ قرآن و حدیث سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قضائے عمری اگر اس طرح ہونے لگے تو پھر بندہ سارا سال موجے مارتا رہے، ہاں جی، نہ فجر کا پتہ اور نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، اور جمعۃ الوداع کو رمضان کے آخری جمعہ میں وہ 4 نفل ادا کر لے اور پھر وہ آزاد ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی ہوئی ہیں اور ایسے کوئی نوافل موجود نہیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ کی وہ ساری زندگی قضا نمازیں معاف ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جھوٹ ہے، من گھڑت ہے اور لوگوں کے خود ساختہ ہیں، دین اسلام سے اس بات کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جو آپ پر قضا نمازیں ہیں ان کو ضرور ادا کریں اور جلدی کریں، ان میں سستی نہ کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب زندگی اختتام پذیر ہو جائے، اور پھر ایک ایک نماز کا اگر ہم سے پوچھا گیا تو پھر ڈاڑھا پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری نمازیں قضا ہو چکی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کو پڑھنے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔